बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 दिसंबर बुध का दिन, दूसरा वीलॉग। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान खान ने 4 दिन का वक्त हुकूमत को दे दिया, डेडलाइन इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़। और दूसरा, बरतानवी पार्लियामेंट मेंबरान का इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक और बड़ा ख़त। और बाइडन हुकूमत ने भी पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से हाथ हटा लिया। और इसके साथ जो अमरीकी सफ़ीर के मामले पर अहम पेशरफ्त और मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी वफ़द ख़ुसूसी पैगाम एंट्री हुई है मुज़ाकरात के मामले में। तहरीक इंसाफ समेत हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें। और इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम को कल अडियाला जेल तलब किया है। और ख़ान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा केस था उसका फ़ैसला भी महफूज हुआ है। रात की समाअत होती रही और जेल का सेल ना दौरा करने की इजाज़त की शिकायत जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है। एक बड़ा अहम मामला ये भी। और ख़ान का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर क्यों नज़र है, क्यों ये हासिल करना चाहते हैं, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी जो हलचल मची हुई है वो बरतानिया के मामलात का मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जो इंटरनेशनल दबाव में इजाफा बढ़ता जा रहा है। अभी एक और मेंबर पार्लियामेंट का बरतानिया से एंड्रू पैक्स का अपने वज़ीर ख़ारजा को ख़त मंज़र-ए-आम पर आया, जो 26 नवंबर के एहतजाज में शहादतों का, नाजायज़ गिरफ्तारियों का, इंटरनेट बंदिश का, इंसानी हकूक़ का मुतालबा और रजीम चेंज ऑपरेशन से जो बाइडन के मामलात से इस वक्त अमरीका पीछे हट रहा है। बाइडन की पार्टी ये इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद की सबसे बड़ी, आपको पता है, पार्टी थी, लेकिन अब बदलते हुए हालात में और दुनिया में ऐसा ही होता है। बाइडन हुकूमत, जो आपको पता है, उनके कांग्रेसमैन न्यूयॉर्क से फरवरी में 2025 से कांग्रेस का इलेक्शन जीते हुए, उन्होंने अभी पाकिस्तान में अमरीकी कम्युनिटी के साथ उनकी जो मिशन, चीफ कॉकसेस मिशन के, उनकी मुलाकात हुई। और थॉमस कॉकस सूजी नाम है उनका। और ये आम तौर पर जब हुकूमतें किसी ख़ास नुमाइंदे को, किसी ग्रोह की, किसी कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लिए एक टीम बनाती हैं तारकीन वतन के लिए, ताकि वो उस मुल्क से जहाँ से आए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत, इमिग्रेशन की पॉलिसीज़, हकूक़, तालीम, तिजारत, ये सारे मामलात जो देखे जाएँ, ये थॉमस साहब जो हैं, टॉम सूजी, ये इसके हेड भी हैं। और इनका नवंबर में पाकिस्तान का दौरा तय था, बाकायदा दावत थी, इन्होंने कबूल की हुई थी। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मामलात हुए, पाकिस्तानी जो वहाँ पे लोग हैं अमेरिका में डायस्पोरा, उन्होंने ये सारे इलेक्शन धांधली से लेकर इंसानी हकूक़ के मामलात और ख़ास तौर पर 26 नवंबर खून की होली जो खेली गई, ये सामने रखा है। दौरा मनसूख हो गया। और ये याद रखें, ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा दबाव है। जो मौजूदा हालात में बाइडन हुकूमत सरपरस्ती कर रही थी, वो पीछे हट रहे हैं। अब इनके कांग्रेसमैन है ये, जिनका मैंने आपको बताया, ये बाइडन हुकूमत के अब जो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत का जो 2 साल 6 महीने की खामोशी थी वो ख़त्म होती जा रही है। इनकी खिताब की वीडियो आप देखें थॉमस सूजी की, इसने वही मुतालबात जो इमरान खान ने दोहराए, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ और इंसाफ। और उसने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ सब के लिए होना चाहिए, ये किसी जर्नैल या किसी ISI के किसी बड़े के लिए ना हो। अब जो बाइडन हुकूमत के मौजूदा सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, आप उसकी तकरीर देखें आज जो ताजरों के साथ मुलाकात थी, उसने बिल्कुल वही बात दोहराई कि अमेरिका पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है। तो जो मुतालबात इमरान खान दोहराते रहे, आइन और कानून का मुतालबा, अभी भी उनके सारे मुतालबात वही हैं, मैंडेट की वापसी, सियासी कैदियों की रिहाई। अब अमेरिका और बरतानिया इस पर मुकम्मल तौर पर राज़ी हो चुके हैं। तो ये जो रिहाई का मामला है जिस पर हम बात करते हैं, ये आपको दबाव नज़र आएगा। अभी खदीजा शाह की मुलाकात, उन्होंने कोशिश की इमरान खान की जेल में मुलाकात की, जो उन्हें बनाया गया चीफ जस्टिस यह्या अफरीदी की तरफ से, वो तस्लीम नहीं की, जिस पर उन्होंने यह्या अफरीदी को ख़त भी लिखा। और इंटरनेशनल मुबसरीन जो इमरान खान के ट्रायल पर बुलाने का, उस पर भी काम मुकम्मल हो चुका है। ये भी आपको बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज़ नज़र आएगा। और ये आज जो इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने इतवार के दिन की सिविल नाफरमानी की कॉल की तहरीक का ऐलान किया, जिसे बाद में शुएब शाहीन साहब ने भी कन्फर्म किया, ये बड़ा ख़तरनाक मामला इसीलिए बना हुआ है। और मोहसिन नकवी जो सऊदी अरब, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, जो मुलाकातें कर रहा है, उसका नतीजा देखिए आपके सामने आ गया कि मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए ख़ुसूसी पैगाम तहरीक इंसाफ के लिए वो लेकर, वो उनके जो शूरा कौंसल के चेयरमैन है डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख, ये मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिशात और पैगाम ये लेकर आए हैं। दोनों बड़े लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, असद कैसर, एयाज सादिक और राजा परवेज़ अशरफ से, यानी तीनों जमातों से इनकी मुलाकात हुई। अब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकात है। अब ये मुशावरती जो इनकी कौंसल है वहाँ पॉलिसी साजी के हवाले से, जैसे आप कौमी असम्बली वहाँ की कह लें, उसके चेयरमैन है, ये हुकूमत में इनका बड़ा अहम अमल दखल है और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बड़ी करीबी रवाबत है, बड़ी अहम शख्सियत है। मोहसिन नकवी सऊदी अरब में मौजूद है और वहाँ इनके, आपको पता है, जो शेख साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके जो मजहबी, इक़्तिसादी और सफारती, ये तीनों ताल्लुकात आपने मद्देनज़र रखने, यानी रियालों की मदद भी जो हुकूमत को चाहिए, और मजहबी एतबार से डॉक्टर अब्दुल्ला शेख जैद आलम भी हैं, और सफारती अमूर के भी माहिर हैं। याद रखें, काबिल एहतराम शख्सियत है, गैर जानिबदार हैं। अगर ये मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ता है
تینوں پارٹیوں میں جو اعتماد اور فقدان کا عمل ہے، تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ کا نتیجہ ضرور نظر آئے گا۔ ماضی میں 2000 میں بھی بالکل سعودی عرب نے اسی معاملے پر، نواز شریف کے معاملے پر یہی کردار ادا کیا تھا اسی طرح، اور اقتصادی مدد بھی کی تھی اس کے بعد۔ اب یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے اس میں ثالثی بڑی ہے، لیکن اب عمران خان قبول کرتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ خان ویسے تو سعودی عرب ہو، ایران ہو، دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کے احترام تو کرتا ہے، لیکن مطالبات قانون اور آئین کے دائرے میں۔ حکومت کے لیے جو مشکلات ہے سب سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ انہیں کیسے تسلیم کریں۔ خان نے 7 دن کا وقت دیا تھا، اب اس میں سے 4 دن رہ گئے ہیں۔ اتوار سے سول نافرمانی کی تحریک کا جو باقاعدہ اعلان ہوا اس میں ایک طرف امریکہ کے دورے کینسل ہو رہے ہیں، سعودی عرب کے وفد آ رہے ہیں، اور سول نافرمانی کی مہم۔ اب دیکھیں یہ سول نافرمانی کی مہم فورن ریمیٹنس کے معاملے کے ساتھ بھی جڑی ہے، جس میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو معاشی حالات کا بڑی تفصیل سے بتایا ہے، IMF کے حالات بتائے، برطانیہ امریکہ کے حالات بتائے۔ اب ان حالات میں فورن ریمیٹنس کا رک جانا یا سول نافرمانی کا یہ حکومت نہیں برداشت کر سکتی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ عوامی مزاحمت کا وہ پرامن ذریعہ ہے جس کا دباؤ نہ صرف پالیسیوں کو بدلتا ہے، معاشی نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ حکومتیں گرا دیتا ہے۔ یہ جو ٹیکسز عوام دینے سے انکار کرتی ہے، مثال کے طور پر آپ دکان پہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدیں، دکاندار سے کہیں رسید نہ دیں، آپ کیش پہ کام کریں، کیش لیں، وہ اسے بھی نہیں ٹیکس دینا پڑتا، آپ کو بھی نہیں دینا پڑتا، نقصان حکومت کو۔ اب جب آپ بیک وقت یک زبان ہو کہ سب لوگ بجلی گیس پانی کے بل ادا نہیں کرتے، ان کے بلکہ دفتروں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو 1-2 لوگوں کے تو میٹر آپ کاٹ سکتی ہے حکومت، لیکن جب لاکھوں لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے میٹر پانی کے، بجلی گیس کا، یہ ناممکن ہے۔ پھر اس میں اچھا موبائل کمپنیاں شامل نہیں، یعنی آپ کا انٹرنیٹ محفوظ ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ ہے، اور لوگ اس پہ روزانہ دڑا دڑ یہ ویڈیو بنا کے جو سوشل میڈیا پہ چلائیں گے، ایک طرف کاروبار بند ہو جائیں گے، سرکاری جہاں سرکاری کام ہوتا ہے، سرکاری ملازمین احکامات ماننے سے انکار کریں گے، دفتروں میں یہ جانے سے انکار کریں گے، اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ دوسرا، سیاسی سطح پر اور عالمی سطح پر ایک دباؤ بڑھتا ہے، اور جو حکومت کی اس وقت پوزیشن ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں انتہائی کمزور ترین حکومت ہے، جہاں عالمی ادارے اور اس وقت باقی جو فارن انویسٹر وہ تو اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ اب پورے کا پورا نظام، سرکاری ملازمین ہو، ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو، ہر شعبے کو اٹھا کے دیکھا اب جیم ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہڑتالیں کو شروع ہوگی اوپر سے تو پھر شدید سیاسی اور انتظامی مشکلات کے بعد پھر یا تو اقتدار کا خاتمہ، یا پھر مارشل لا، یا پھر بین الاقوامی پابندیاں، یہ تینوں معاملات سول نافرمانی کے نتیجے میں آتے ہیں۔ اور دیکھیں عمران خان یہ کرنا نہیں چاہتے، میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے حکومت کو بار بار وقت دے رہے تھے، اور حکومت یہ جاننا چاہتی تھی کہ سول نافرمانی کی کال آئے گی یا نہیں، اور اگر آئے گی تو کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اب اس میں 3 اہم عوامل آپ نے یاد رکھنے ہیں: عمران خان تحریک انصاف کی مقبولیت، دوسرا اس وقت حکومت کے حالات، اور تیسرا سول نافرمانی کے اثرات، عوامی حالات اور جذبات آپ کے سامنے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی خراب صورتحال بھی آپ جانتے ہیں، پھر اوپر سے عوام پر جو ظلم و ستم 26 نومبر کے حوالے سے ہوا۔ آپ مری میں دیکھیں گرینڈ جرگہ، اس پہ دہشت گردی کے پرچے، آپ روزانہ کی بنیادوں پہ جو سنتے ہیں ظلم و ستم کے معاملات۔ جذبات کی بات کریں تو خان کی حمایت آپ کو پتہ ہے اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے، کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اور حکومت کی پوزیشن کی بات کریں تو وہ اس قدر کمزور ہے، عوامی ناراضگی اپنی جگہ ہے، سیاسی دباؤ اپنی جگہ ہے، انٹرنیشنل معاملات اپنی جگہ ہیں، امریکہ، برطانیہ، IMF کے سارے آپ سچویشن جانتے ہیں۔ تو 2014 کے ساتھ اس کال کو کمپیئر کرنا، اس کا موازنہ کرنا غلط ہے۔ اس وقت عوامی حالات اور یہ حالات اس وقت نہیں تھے جو آج بن چکے ہیں۔ آج عوام بہت مایوس ہے ان سے، ظلم و ستم آج تمام حدیں کراس کر چکے ہیں۔ بلا شبہ تحریک انصاف کے اندر اندرونی مسائل ہوں بھی، لیکن چونکہ ان کی لیڈرشپ عمران خان کے پاس ہے اور مضبوط رہنما، بڑے قدابر رہنما کے طور پر سامنے، اور ایسے میں عوام نے ٹیکس دینے، یوٹیلیٹی بل دینے سے انکار کیا تو پھر حکومت کی منجی ٹھک جائے گی۔ تحریک انصاف کو یہ بس اس مہم کو بڑے پیمانے پر چلانا ہے۔ عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے، ان کے پیٹرول پمپس دیکھ لیں، ڈسکاؤنٹ دینے پر، پیزے دینے پر، دودھ دلیے کی سیمنٹ کی قیمتیں آدھے کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو عوام نے 10% بھی اس کال پر عمل کیا تو سسٹم ختم ہو جائے گا۔ فورن ریمیٹنس کا میں بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں، وہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اسی لیے حکومت دباؤ بڑھانے کے لیے القادر ٹرسٹ ہو، جس کا 190 ملین پاؤنڈ کا آج آدھی رات تک کیس چلاتی رہی، وکلا بھی کہتے رہے سردی ہیں جج کو، لیکن جج کو ڈنڈا دیا، میرا مطلب ہے حکم دیا گیا تھا کہ سزا سنانی ہے آپ نے۔ اب سردیوں کی چھٹیوں کا انہوں نے اعلان بھی اسی لیے کر دیا کہ 24 دسمبر سے 8 جنوری تک چھٹیاں، اور کیس کی سماعت 23 دسمبر تک، تاکہ سزا سنائی دی جائے۔ یہ کیس سارا پورے پاکستان کو پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ اب اتوار کو خان کی سول نافرمانی کی کال آ گئی تو پھر یہ کیس خود ہی سنیں گے، خود ہی چلائیں گے۔ 23 تاریخ انہوں نے رکھی اسی لیے تھی کہ تحریک انصاف، حالانکہ اس میں دیکھیں بڑی جو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ کیسز کے بارے میں عدلیہ نے واضح طور پر حکم دیا ہوا ہے کہ یہ معاملہ آپ آدھی رات کو چلا ہی نہیں سکتے، وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن حکومت کے اپنے اتحادی اس چیز کو، سارے معاملے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ خورشید شاہ جو اس کا سب سے بڑا رہنما ہے اور پیپلز پارٹی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 1 سال میں ہوں۔ اب 1 سال بنتے ہیں یا تو 11 دن بعد نیا سال، اور حکومت کا سال بنتا ہے 8 فروری۔
تو یہ خود اعلان کریں کہ الیکشن 1 سال بعد ہے اور 1 سال بعد عمران خان کی باری آ جائے گی. تو یہ بڑی اہم ان کا بیان تھا ایسے موقع پر جب سارا حالات آپ کے سامنے ہیں. تو فیس سیونگ کی پوری کوشش ہے اس وقت کہ کسی طرح اس طاقت کے کھیل کو جاری رکھا جائے. اور ان کے لیے اس وقت سر دست تو مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ عمران خان کا ٹویٹر بنا ہوا ہے کہ اسے کس طرح آپ قابو کر لیں. انہیں جو لوگ سمجھا رہے ہیں تو جو ٹویٹر پر تحریر آتی ہے اس سے پھر درجہ حرارت ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط. تحریک انصاف کا جو آفیشیل سوشل میڈیا یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. فیس بک پر آپ کو روبا نامی نوجوان بچی کو اغوا یاد ہوگا, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ بھی نے اٹھا لیے تھے. پھر کہتے رہے جنرل فیض چلا رہا ہے, پھر کہتے رہے 12 اکاؤنٹس ہیں, باٹس ہیں. اور خان کے اکاؤنٹ سے تو دیکھیں ایک ٹویٹ آتی ہے, خان کا اکاؤنٹ یہ کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دیں کہ یہ یہاں سے بیانیہ بنتا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ میں یہ بیانیہ خان بناتا ہے. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کو خان اپنا ہیرو سمجھتا ہے, انہیں سلام پیش کرتا ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہوا ایک ایک لفظ عمران خان اون کرتا ہے. یہ درجہ حرارت جو ہے یہ ان کے ٹھٹے مذاق جھکتے ہیں لوگوں کو شہید کرنے کی جو ویڈیوز ہیں. ابھی دیکھیں وہ ٹک ٹاکرز وہ کوئی فوجی یونیفارم میں جو مذاق کر رہے ہیں کہ ڈی چوک اب آ کے بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا کیا, ہم نے یہ دیکھو وہ دیکھو. ان لوگوں کو یا تو گرفتار کریں ورنہ شہداء کی فیملی اہل خانہ دوست احباب بھی پھر سوال پوچھیں گے کہ کارگل جاؤ گے نہیں, ڈھاکہ جاؤ گے کہ نہیں, بلوچستان آ کے دکھاؤ. تو پھر یہ نفرتیں بڑھانے کی بات ہے. اور خان انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا. اور انہیں چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں کہ جو لوگ شہید ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں. پارلیمنٹ میں ابھی دیکھیں 26 نومبر کی روزانہ احتجاج کی شہداء کے لیے انکوائری کی بات ہوتی ہے, لیکن یہاں تارا کھڑا ہو کے پھر مذاق کر دیتا ہے, کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرتے, کبھی ٹی وی پر صحافی کوئی اس طرح کی تہذیب سے گری باتیں کرتے ہیں. اب انہیں سوشل میڈیا پر تکلیف کی اصل وجہ آپ کو پتہ ہے, بند کرنے کی وجہ بھی اور خان کے ٹویٹر سے بند ہونے کی وجہ بھی ہے. حالانکہ جتنی انہوں نے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائیں مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام اور عمران خان کا نام اور عمران خان کی تصویر نہ آ سکے. 2 سال 7 مہینے ہو گئے. اب تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تو تحریک انصاف کی جماعت تو چلاتی نہیں, جیسے پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUI, MK وغیرہ کے مرکزی کنٹرول پہ چلتے ہیں. تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے یہ جنیرک ہے, قدرتی کام کرتا ہے. اس میں لاکھوں رضاکار لوگ خود بخود کام کرتے ہیں. عمران خان کا جو ویژن ہے, جو مشن ہے, وہ اسے سمجھتے ہیں. اس کی بنیاد پہ پھر پوسٹ آتی ہیں, ریسرچ آتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیوز آتی ہیں, گرافکس آتے ہیں. یہ اگر آپ کو کسی کو کتنے بھی پیسے دے دیں, یہ ہدایات دے کر آپ نہیں بنوا سکتے. ورنہ پیپلز پارٹی, نون لیگ کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہوئے, زرداری, نواز شریف اربوں پتی ہیں. سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ آتی ہیں, جو شیئرنگ ہوتی ہے, یہ سب جنیرک ہے, قدرتی ہے. یہ پاکستانیوں کے پاس جس طرح پہنچتی ہے یہ بیانیاں, یہ عوام خود کر رہی ہے, خود بخود. تو یہ میڈیا ایکٹیوسٹ ورنہ اگر صرف کر رہے ہوتے جنہیں آپ نے اغوا کیا, گرفتار کیا, تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا. آپ جب انہیں گرفتار کرتے ہیں وہ واپس آتے ہیں, وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں, ان کی آواز مزید بڑھ جاتی. آپ دیکھ لیں جس کو انہوں نے اغوا کیا, اٹھایا, مارا پیٹا, وہ واپس آئے, وہ پہلے سے بڑا ہیرو تھا. تو بند کرنے کا یہ طریقہ ہے یا تو دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, کوئی بیانیہ پیش کرتے ہیں, لیکن اب چونکہ بیانیہ بھی نہیں ہے, سارا واردات میں معاملہ ہے, تو پھر انہیں مجبوراً سارا سوشل میڈیا بند کرنا پڑتا ہے. اٹھانے کی, دھمکیاں دینے کی, یہی پھر معاملہ ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ پتھر کے دور میں آج ان کی اپنی جماعت کے اتحادی چیخیں مار رہے ہیں. اور یہ فرق ہوتا ہے عقلمند اور بیوقوف میں کہ عقلمند کو وقت سے پہلے چیز سمجھ آتی ہے اور بیوقوف کو وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے. اب یہ پوری دنیا سمجھ گیا کہ IT جو ہے اس وقت ایک صنعت بن چکی ہے, ٹیکس فری بن چکی ہے. چین, بھارت کہاں سے کہاں پہنچ چکے, فارن انویسٹمنٹ میں کہاں پہنچ گئے. یہاں قادر پٹیل, خواجہ آصف کے رشتہ دار IT وزیر کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیا, ہمارے واٹس ایپ پہ تصویر نہیں کھلتی. اسمبلی کے اندر یہ معاملہ اندازہ کریں. شازیہ مری چیخیں ماری ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کا بل لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں, ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں انٹرنیٹ ہے ہی نہیں, آپ کون سے ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور فائر وال کا تو نام سن کے لوگوں کے کان پاک چکے ہیں. تو یہی حال انہوں نے دیکھے پارلیمنٹ کے اندر, لوگوں اگر موبائل نہیں چلتے تو پھر کہاں چلیں گے. اسی طرح عدلیہ ججز کا بھی یہی حال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات کے وقت کی سماعت کو باقاعدہ عدالتی طریقے سے انحراف قرار دیا ہوا ہے. یہ جو ایسے اقدامات وہ غیر ضروری دباؤ اور سیاسی معاملات پر متاثر ہونے کا, اثر کرنے کا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج بھی توشہ خانہ دیکھ لیں, القادر کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے وہ ڈیلا جیل میں چلایا جا رہا تھا. اب تو خیر 23 دسمبر تک وہ ملتوی ہوا ہے کیونکہ اسلام آباد کے آپ کو پتہ ہے 3 حلقے ہیں, ان کے بھی فیصلہ ہونے والا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہٹا کے وہ پراچا صاحب کو جو لگایا گیا, اب اسے بھی 5 مہینے اسی لیے ملتوی کیا گیا. حالانکہ کوئی قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ 5 مہینے بس فارم 45 بنانے کی کوشش کرتے رہے. جو تحریک انصاف کے تو خیر اپنے پڑھیں, جب یہ معاملہ کھلا وہ تحریک انصاف کے پاس ہی آ گیا. تو یہ سارے معاملات جو کر رہے ہیں 2 نمبری آخری وقت میں جو کوششیں ہو رہی ہیں, خود یہ تسلیم کر رہے ہیں. یقین کریں آج بھی بات ہوئی بڑے اہم بندے سے, وہ بھی کہہ رہے تھے واقعی اب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو انہیں اللہ کرے جلد سمجھ آ جائے اور یہ خود ہی جان چھوڑ دیں سسٹم کی اور بھاگ جائیں گے نکل کے. جس طرح پہلے کچھ گمنام ہوئے اس طرح کچھ یہ بھی گمنام آگے پیچھے نکل جائیں, پاکستان کو خان کے پاس چھوڑیں اور خان پاکستان کو دوبارہ
ان حالات میں ٹھیک کرے. تو انشاءاللہ ابھی کوشش ہے میری انٹرویو شندانہ سے شاید ابھی آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد, یا میں بھی کل پاکستان کے صبح 9 بجے جو ٹائم اس وقت. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.